बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर की अदालत में इंतहाई अहम समाअत। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ही रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का केस जो लगाया था, इसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। बड़ी पेशरफ्त इस तरह के ये मामला क्या फुल कोर्ट की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जस्टिस मंसूर की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन दी गई है, जो बातें की गई हैं, जो सलाहुद्दीन साहब जो वकील थे इस सारे मामले में, उनकी जानिब से कहा गया है। फिर शाहिद जमील साहब जो साबिक हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी फुल कोर्ट की तरफ मामले को भेजने का कहा है। तो अगर फुल कोर्ट बन जाता है और कमेटी का वो डिसीजन जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर के ऑर्डर्स को वायलेट करके एक तरह से बेंच से जस्टिस इरफान को हटाया, जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल कर दिया, तो क्या कमेटी के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, चीफ जस्टिस के खिलाफ अपने कोई फैसला देगी? ये इंतहाई अहम और नाजुक मामला है। इसकी समाअत में आज क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बताएंगे। आज चीफ जस्टिस की अदालत में जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं वो पेश हुए। सलाहुद्दीन साहब एक तरफ थे जिन्होंने आर्ग्यू करना था इस केस को। जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक रिसर्च सेंटर है, और आपको पता है उन्होंने कहा कि ये रिसर्च सेंटर केसेस निपटाता है। रजिस्ट्रार की जानिब से ये बात कही गई कि हमने 59,000 केसेस थे, उसमें मुख्तलिफ केसेस जो है आईनी बेंच में भेजे, फिर आईनी बेंच ने उस केस की समाअत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये गलती थी, हमने जो ये केस आप लोगों के सामने लगाया, ये असल में आइन की तशरीह का मामला था, ये केस आइनी बेंच ही सुन सकता है। इस पर बड़े अहम सवालात जो हैं वो कोर्ट की जानिब से उठाए गए। जस्टिस मंसूर की जानिब से जो इस पर ऑब्जर्वेशन आई वो इंतहाई अहम है। मैं आपको वो पूरी ऑब्जर्वेशन जस्टिस मंसूर की सुना देता हूँ। जस्टिस मंसूर ने इस मामले में कहा कि कमेटी चलते हुए केसेस को वापस ले तो क्या अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई है? जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। फिर जस्टिस मंसूर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जवाब दिया गया, कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा ये तो आप हमको बताएंगे कि इस केस में वो ले सकती है या नहीं। यानी जस्टिस मंसूर का नुक्ता नज़र ये था कि एक केस की समाअत शुरू हो गई है और वो जो है बेंच सुन रहा है केस, क्या उससे ये केस वापस लिया जा सकता है? क्या कमेटी इस पर मीटिंग बुलाकर इसको किसी और आईनी बेंच के सामने फिक्स कर सकती है? ये वो बुनियादी सवाल था जिसके गिर्द गिर्द जो है आज की समाअत घूमती रही। और इसमें जस्टिस मंसूर ने एंड में बड़ा वाज़े कहा कि हमने इस डिसीजन को देखना है। उन्होंने 2 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं सलाहुद्दीन साहब ने, और उन 2 क्वेश्चंस के जवाब आने हैं। एक क्वेश्चन पहला ये है कि क्या कमेटी यानी जस्टिस याहिया अफरीदी ये फैसला कर सकते थे कि जस्टिस मंसूर के से केस लेकर किसी दूसरे बंदे को दे दें या यानी आईनी अदालत में दे दें? और साथ ये भी कहा गया कि क्या ये जो फैसला किया गया ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त? तो इस पर जो है ये केस चलेगा आगे, इसके हवाले से ही फैसला आएगा। केस के मेरिट्स में जाया जाएगा, कमेटी का डिसीजन पे जाया जाएगा और कमेटी के डिसीजन के हवाले से फाइंडिंग आएंगी। तो ये एक बड़ी अहम तरफ इशारा कर रही है। ये मामला संगीन है, इस वजह से फुल कोर्ट की भी बात हो रही है, लेकिन वो एग्जैक्ट क्या रिमार्क्स है फुल कोर्ट के हवाले से वो मैं आपको बताता हूँ। ये मामला जो आगे चला नाज़रीन, तो इसमें बात आई कि जो सलाहुद्दीन साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया कि कुछ जजेस के इख्तियारात जो हैं वो दीगर जजेस से ज़्यादा हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद खसूसन ये बात देखने में आई है कि कुछ जजेस जो आईनी बेंच पे बैठे होते हैं वो ज़्यादा प्रिविलेज इंजॉय कर रहे होते हैं, उनके पास ज़्यादा इख्तियारात हैं, उनके पास ज़्यादा जुडिशल पावर है दूसरे जजेस की निस्बत। तो इस पर उन्होंने सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि इस मामले को देखने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर ने कहा कि हमने तो पहली ही जब मीटिंग हुई थी, आपको मालूम है जजेस कमेटी की मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमने तो ये रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस साहब को कि वो इस मामले को 26वीं आईनी तरमीम के मामले को यानी फुल कोर्ट की तरफ भेजें और फुल कोर्ट इस मामले को डिसाइड करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें आपको पता है कि कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब जो ये तमाम मामला था इस पे लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक जज हैं शाहिद जमील साहब, जब पूछा जस्टिस अकील अब्बासी ने एक सवाल फ्रेम किया और वो सवाल बड़ा अहम था क्योंकि ये तौहीन अदालत का केस था। क्या उन्होंने कहा कि हम क्या तौहीन अदालत के केस में हम
اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے کمیٹی کے ڈیسیجن کو بھی ریویو کریں, اس میں فل کوڈ بنانے کا بھی کہیں. تو اس میں جسٹس منصور نے کہا اسپیکنگ فار مائی سیلف, ہم نے تو کنٹمپنر نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ تمام معاملہ ہم نے کمیٹی کے ڈیسیجن پہ کیا. اب کمیٹی کے ڈیسیجن کو دیکھنا ہے, اس کے میرٹس اور کو دیکھنا ہے کیا انہوں نے ڈیسیجن صحیح لیا یا نہیں لیا, اور کیا اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں اگر فل کوڈ بنانا پڑا تو اس کی ریکویسٹ ہم پہلے کر چکے ہیں. اچھا, اس تمام معاملے پر عقیل عباسی نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو یہ ابھی توہین عدالت کا ہم کیس سن رہے ہیں اس میں ہم کس حد تک جا سکتے ہیں, کس حد تک آرڈر پاس کر سکتے ہیں. جس پر شاہد جمیل صاحب جو سابق ہائی کورٹ کے جج ہیں, جنہوں نے آپ کو پتہ ہے اپنا استعفیٰ دیا تھا اور انہوں نے شعر و شاعری بھی کی تھی استعفے میں, وہ کھڑے ہوئے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 187 یعنی مکمل انصاف کا جو آرٹیکل ہے جو وہ بنیاد فراہم کرتا ہے مکمل انصاف کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 187 کو مد نظر رکھ کر فل کوڈ بنایا جا سکتا ہے اور اس ڈیسیجن کو جو ہے ریویو کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو بڑی بات تھی وہ فل کوڈ کی طرف آج گئی, اور اس میں فل کوڈ کے حوالے سے جو آبزرویشن آئی وہ جسٹس منصور کی جانب سے بھی آئی. اس پر کہا گیا کہ جسٹس جو صلاح الدین صاحب ہیں, جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ صلاح الدین صاحب, ان کی جانب سے کیس لاء بھی سائٹ کیے گئے, نصرت بھٹو کا کیس سائٹ کیا گیا کہ اس میں ہم فل کوڈ کی طرف جو ہے گئے تھے, اور اس میں کہا گیا کہ جو کوشچن تھا وہ اسی طرح تھا, اختیارات سے متعلق تھا. پھر دیگر کیس سائٹ کیے گئے. پھر قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر کہا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں, افتخار چودھری کے کیس میں فل کوڈ بنایا گیا اور وہ جو ہے ایک عام بینچ کی ریکویسٹ پہ بنایا گیا تھا. تو اب اس سارے معاملے میں جسٹس عقیل عباسی نے یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ موجودہ بینچ کا مستقبل کیا ہوگا. آج کیس سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل یہ بینچ نہ ہو. یعنی ان کی جانب سے ٹانٹ کیا گیا کہ ہم جو کیس سنتے ہیں تو وہ کیس ہٹا لیا جاتا ہے. ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہے کہ آج ہم یہ کیس سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل یہ بینچ چیف جسٹس صاحب تبدیل کر لیں. اور اگر ایسے ہی چلتا رہا, فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتا دوں تو کیا اس تمام معاملے پر عدلیہ کی آزادی سلب نہیں ہو رہی, کیا عدلیہ کے اختیارات کم نہیں ہو رہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. تو آگے جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ کوئی تیکھا سوال پوچھیں تو شاید یہ بینچ ہی ختم نہ کر دیا جائے. رجسٹرار صاحب کیا پتہ نوٹ لکھ دیں کہ اس بینچ کو ختم کر دیا جائے. یعنی عقیل عباسی صاحب نے, جو جسٹس عقیل عباسی ہیں, انہوں نے ٹانٹنگ وے میں رجسٹرار صاحب کو مخاطب کر کے یہ بات کہی. اس کے بعد جو ہے ناظرین, اگر آپ اوور آل دیکھیں چیزیں تو ہمیں آج یہ کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے, لیکن ہمیں یہ کیس جو ہے وہ توہین عدالت کی طرف بھی جاتا نظر آ رہا ہے, اور ہمیں یہ کیس میں کوئی آبزرویشن پاس ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس منصور یہ آرڈر بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں فل کوڈ بنایا جائے. اب 27 تاریخ کو یہ معاملہ آئینی بینچ کے سامنے فکس ہے, لیکن اس سے قبل اس کی سماعت میں میرٹس پر جانا یہ بہت ساری چیزیں بتا رہا ہے. یہ کیس اسٹیبلشمنٹ پہ ایک پریشر کے مترادف ہوگا. یہ کیس وہ بنیاد فراہم کرے گا جس میں 26ویں آئینی ترمیم کا جب جائزہ لیا جائے گا تو کوٹ کیا جائے گا کہ عام بینچز کے اختیارات تو ایسے ہیں کہ وہ ان کے سامنے کوئی کیس لگایا جائے تب بھی آپ اٹھا کر جو ہے وہ آئینی عدالت کو دے دیتے ہیں. کیا وہ ججز نہیں ہیں؟ کیا ان کا اختیار نہیں ہے؟ کیا وہ سن نہیں سکتے ہیں؟ کیا آئین کے تحت ان کو جو ہے قانونی معاملات سننے میں کے حوالے سے کوئی بار ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب کھل کر سامنے آئیں گی. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہوگی تو یہ ایک بڑی بنیاد فراہم کرتا ہے. جسٹس منصور نے بڑے رائٹ ٹائم پہ ہٹ کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہٹ کیا ہے, ساتھ اپنے ساتھی ججز کو بھی ہٹ کیا ہے. وہ ججز جو رائٹ ناؤ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں, اور یہی بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جسٹس منصور کی جانب سے جس طرح سے اس کیس کی ڈیٹیل ہیئرنگ ہو رہی ہے, جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جو ڈیسیجن لیا گیا کمیٹی کی جانب سے وہ درست ہے یا نہیں. پھر ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس تمام معاملے پر اگر کنٹیمپٹ نوٹس ایشو ہوگا تو وہ کس سے ہوگا. تو یہ بڑا بنیادی سوال ہے. کیا چیف جسٹس اگر کمیٹی میں یہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو جسٹس منصور چیف جسٹس آف پاکستان کو ایشو کریں گے کنٹیمپٹ نوٹس؟ اصل کنٹیمپٹ نوٹس تو ان کو بنتا ہے کیونکہ ان کی جانب سے یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے اور ایک جوڈیشل آرڈر جو آ گیا تھا اس جوڈیشل آرڈر کے خلاف جایا گیا ہے, اور جو ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے اس سے جوڈیشل آرڈر ختم کرنے کی باتیں ہوئی ہیں. تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے جس میں اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف ایک سینئر جج جو ہے
وہ سوال اٹھا رہا ہے، اس کے اختیارات پر سوال اٹھا رہا ہے، اس کے بینچز چینج کرنے پر سوال اٹھا رہا ہے. اور آج جسٹس عائشہ اس بینچ سے غائب تھیں. ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جسٹس عائشہ کو اس بینچ میں کیوں نہیں شامل کیا گیا. کل تک جس نے کانٹیمپٹ نوٹس ایشو کیا ہے آج اس بینچ سے غائب ہے. راتوں رات ایک ڈیسیجن ہو جاتا ہے جس میں جسٹس عائشہ کو اس بینچ سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. تو جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اپیرنٹلی سپریم کورٹ میں اس ٹائم آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئین، قانون اور کسی چیز کو، رولز کو دیکھ کر فیصلے ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ میں اپنی مرضی اور منشا چل رہی ہے اور اسی مرضی اور منشا کے نتیجے میں جو معاملات ہیں وہ مزید الجھتے جا رہے ہیں. اور ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئر کہ ہم اس تمام معاملے میں اگر دیکھیں تو سب سے بڑی جو ٹاپ ناچ جو کرسی ہے وہی انوالو نظر آتی ہے. اور اس میں چیف جسٹس کا کردار بڑا اہم ہے کہ چیف جسٹس کی جانب سے کیسے ایسے آرڈرز پاس ہو جاتے ہیں، چیف جسٹس کی جانب سے کیسے راتوں رات بینچ تبدیل ہو جاتے ہیں، چیف جسٹس کیسے مداخلت کر کے جوڈیشل آرڈر کو جو ہے وہ مد نظر رکھے بغیر جو ہے وہ بینچ نہ صرف چینج کر دیتے ہیں بلکہ اس کی بینچ کی سماعت ہی، کیس کو سماعت کے لیے نہیں مقرر کرتے. تو یہ چیف جسٹس کے کنڈکٹ پہ بہت سوالات اٹھ رہے ہیں، چیف جسٹس کی فیسیلیٹیشن پہ بہت سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ بینچ کو کیوں نہیں، جو ان کا آپ یہ کہہ سکتے جوڈیشل پاور ہے وہ نہیں دی جا رہی. اور اس حوالے سے آج بینچ میں بھی اس کی بات ہوئی ہے. تو معاملہ بڑا سنگین طرف جا رہا ہے. معاملے میں آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا خطرناک ہے، یہ معاملہ اس حکومت کے لیے بڑا خطرناک ہے. یہ معاملے میں آج جو امائکس مقرر ہوئے ہیں ناظرین، یعنی عدالتی معاون، اس میں ایک حامد خان، میں نے کل آپ کو رات کو خبر دی تھی کہ حامد خان جو ہے وہ عدالت میں موجود ہوں گے، اور وہی ہوا کہ حامد خان موجود تھے. عدالت نے کہا کہ عدالتی اس معاملے میں معاونین کی ضرورت ہے، حامد خان کو مقرر کر دیا گیا. اور دوسرے جو عدالتی معاون ہیں وہ جو ہیں غالباً منیر ملک صاحب ہیں. اچھا، یہ دونوں وکیل جو ہیں اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. یہ دونوں وکیل اس ٹائم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں. تو یہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کی جانب سے جو رائے دی جائے گی وہ بھی ظاہری بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہی جائے گی. تو اس سارے مقدمے میں اوور آل جو چیز بلڈ اپ ہو رہی ہے، جو چیز ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس تمام مقدمے میں 26ویں آئینی ترمیم کئی ڈائسیکشن ہو رہی ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم میں جو لیکوناز ہیں، جو لوپ ہولز ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں. اور وہ جب 27 تاریخ کو اگر کیس لگے گا تو اس میں بڑا اہم کردار بھی اس کیس لاء کو بھی سائڈ کیا جا سکتا ہے، بڑا اہم کردار بھی ہوگا. دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر معاملہ فل کورٹ کی طرف جاتا ہے ناظرین تو اسی بینچ کی طرف سے جا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں آئینی بینچ پر ہمیں مکمل پتہ ہے کہ وہ اس معاملے کو فل کورٹ تک بھیجنے میں ریلیکٹنٹ ہوں گے. لیکن ایک بنیاد فراہم کر دی گئی ہے، ایک ماحول بنا دیا گیا ہے جسٹس منصور کی جانب سے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ تمام ججز کے کنسنٹ سے ہوگا. کچھ ججز کی پاور کیوں زیادہ ہیں اس تمام آئینی ترمیم پر، باقی ججز کیا سوچتے ہیں، کولیکٹیو وزڈم سے بات ہوگی، کسی ایک کا وزڈم پریویل نہیں کرے گا. تو یہ تمام جو ہے سماعت وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی ہے، جو کہ ہم نے آپ کے ابھی گوش گزار کی ہے. کچھ مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.